प्रोग्राम के साथ अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान के दौरा अमेरिका के साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात का आगाज़ हुआ। कई दहाइयों पर पाक अमेरिका ताल्लुकात मुहीत हैं। इसके साथ साथ 7 लाख पाकिस्तानी इस मुल्क में मुकीम हैं और इस सोसाइटी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिका वो मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा दरामदाद और बरामदाद हैं। आज हम अमेरिका में मौजूद हैं और आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कि अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी पाकिस्तान के हालात के बारे में क्या सोचते हैं, पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको निकालने के लिए इनके पास क्या हल मौजूद है और इस सोसाइटी से इन्होंने क्या सीखा और किस तरह उसको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अमेरिका में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इमारतें मौजूद हैं, जिसमें रोजवेल्ट होटल, एम्बेसी मिशंस की इमारतें, वो कितनी हैं, उनकी मालियत कितनी है और उसको किस तरह हुकूमत पाकिस्तान यूटिलाइज़ कर सकती है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपको यहाँ सबसे पहले रोजवेल्ट होटल लिए चलते हैं, उस इमारत के हवाले से आपको बताते हैं और फिर पाकिस्तानी मिशन भी हम जाएंगे और पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन कम्युनिटी अमेरिका में अपना किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया खबरों पर सुनते हैं कि अमेरिका के न्यूयॉर्क मैनहट्टन में पाकिस्तान का रोजवेल्ट होटल, उसको बेचने की खबरें कभी सामने आती हैं, कभी उसको लीज़ पर देने की खबरें सामने आती हैं। तो ये हमारे अकब में इस टाइम ये होटल की बिल्डिंग है। ये काफ़ी बड़ी वसी और अरीज़ बिल्डिंग है, पूरा ब्लॉक है। 45 स्ट्रीट और 46 स्ट्रीट जो है मैनहट्टन की, दोनों इसको लगते हैं कॉर्नर, बल्कि ये पूरा एक स्क्वायर है इस होटल का, बड़ी इमारत है। ये 3 टावर्स नज़र आ रहे हैं। 1000 से ज़्यादा इस होटल के अंदर रूम्स मौजूद हैं और अक्टूबर 2020 से ये होटल बंद पड़ा हुआ है। हाल ही में वफाकी काबीना की जानिब से इस होटल को जॉइंट वेंचर के तहत दोबारा से इसको लीज़ पर करने, अपार्टमेंट्स बनाने की, ऑफिसेज बनाने की मंजूरी दी गई है और कमर्शियल एडवाइज़र जो है उसकी तलाश हुकूमत पाकिस्तान को जारी है, जिसकी मंजूरी भी दी जा चुकी है। इस होटल की थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताता चलूँ। 1979 में हुकूमत पाकिस्तान PIA की जानिब से और सऊदी प्रिंस की जानिब से इसको लीज़ पर लिया गया था। 1999 में इस होटल को पाकिस्तान ने $3.60 करोड़ के एवज़ इसको ख़रीदा था। मैनहट्टन इंतहाई मशहूर व मरूफ ये जगह है, दुनिया का फाइनेंशियल इसको कैपिटल भी कहा जाता है। इस न्यूयॉर्क के इस हिस्से को दुनिया की बड़ी वसी और अरीज़ इमारतें इसी इलाके में मौजूद हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, फ्रीडम टावर, एम्पायर स्टेट टावर, जितनी बड़ी इमारतें दुनिया की हाई राइज हाई लाइन है वो इसी इलाके में मौजूद है। टाइम स्क्वायर बिल्कुल यहाँ से पास है। इस अगर बात करें पाकिस्तान मिशन की, UN बिल्डिंग की, UN हेडक्वार्टर की, वो भी यहाँ से 4 से 5 मिनट की सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। तो ये वसी और अरीज़ बिल्डिंग हुकूमत पाकिस्तान इसको किस तरह यूटिलाइज़ कर सकती है और किस तरह हम यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं पाकिस्तान की जिस टाइम इकॉनमी की सूरत हाल है। कुछ $बिलियन के पीछे हम IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। 170 अरब के मज़ीद टैक्सेस का बोझ भी अवाम पर डाल दिया गया कि हमारी इकॉनमी जो है सफ़र कर रही है। हमारे पास रिज़र्व जो टोटल हैं वो $4 बिलियन के करीब मौजूद हैं। तो इस इमारत को आपको पास से भी दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करके हुकूमत पाकिस्तान मैक्सिमम रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी अभी टोटल यहाँ से हमें कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। इसके अतराफ़ में जो शॉप्स हैं वो अभी भी हुकूमत पाकिस्तान ने, PIA ने इसको जो है रेंट पर, लीज़ पर दिया हुआ है। लेकिन जो मेन बिल्डिंग जो होटल है वो अक्टूबर 2020 में ये बंद हुआ था। कोविड के दौरान रेवेन्यू यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो गया था, डेफिसिट में जा रहे थे, खसारे में जा रहा था होटल, जिसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। तो ये आप देखें, ये दी रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क, ये आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे 26वें अमरीकी सदर के नाम पर इस होटल का नाम जो है वो रखा गया था। और ये आप देख सकते हैं कि ये एंट्रेंस थी, यहाँ से लोग आते थे। इस जो होटल का मिनिमम रेंट था एक रूम का वो $300 जब लास्ट टाइम ये बंद हुआ है। तो जो नॉर्मल रूम था उसका रेंट यहाँ पर $300 पर नाइट के हिसाब से चार्ज किया जाता था। लेकिन अभी ये होटल जो है ये बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर अक्टूबर 2020 से किसी किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। हुकूमत पाकिस्तान जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं 2007 से हम देख रहे हैं, कभी इसको बेचने के हवाले से बात होती है, कभी इसको लीज़ पर देने के हवाले से बात होती है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसकी जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि पाकिस्तानी जो नेशन की एक बहुत बड़ा असासा अमेरिका में मौजूद है, इसको हम यूटिलाइज़ करें। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र, जैसे अभी मैंने आपको पहले भी बताया, उसकी तलाश जारी है हुकूमत पाकिस्तान को। यहाँ पर अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे, पेंट हाउस बनाए जाएंगे। ये 1000 से ज़्यादा इसके कमरे हैं। और नाज़रीन, ये एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, जिस हम उस कॉर्नर से आए हैं, हम यहाँ से चलते जाएंगे, नेक्स्ट जो यहाँ पर ब्लॉक है वहाँ तक ये होटल है। ये छोटी कोई जगह नहीं है।
یہ ایک اچھا خاصا یہ ایریا ہے اور یہ انتہائی اہم علاقہ ہے مینہٹن کا جہاں پر یہ واقع ہے۔ اب ہم یہاں پر کچھ ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کر سکتی ہے، کس طرح سے اسے میکسیمم ریونیو جنریٹ کر سکتی ہے، اور ابھی حکومت نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ اس کو جوائنٹ وینچر کے تحت چلایا جائے گا۔ اس کو جو سیل کرنے کا جو پروگرام تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے، بلکہ اس کو سیل کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اس کو بالکل حکومت پاکستان جس طرح اس کو اون کرتی ہے اس کو اپنے پاس قومی اثاثے کے طور پر رکھنا چاہیے، اور اسے ایک ہیوی اماؤنٹ یہاں سے کما کر پاکستان لے جائیے۔ یہاں پر محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ ہیں، یہاں پہ اپنا بزنس بھی کرتے ہیں، ان تمام ایشوز کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں۔ خان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خان صاحب نیو یارک میں موجود ہیں، پاکستان کی ایک سمبولک عمارت کے باہر، یہاں پہ پاکستان کا فلیگ ہوتا تھا، ابھی نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ بڑے انفارچونیٹ بات ہے جی، یہ روزویل فیلڈ ہوٹل آپ نے دیکھا ہے کہ یہ یہاں سے لے کے وہاں تک اور پھر وہاں سے آگے تک یہ پورا بلاک ہے یہ، اور یہ اوور 100 ایئرز ہونے والا ہے اگلے سال۔ اس آئیکونک بلڈنگ ان مینہٹن، 1025 روم۔ اس ہوٹل پہ آپ کو اینولی $29 ملین ملتا تھا، اب یہ پرماننٹلی کلوز ہو گیا ہے۔ واٹ اے شیم فار اس، اٹس این ایسٹ فار پاکستان۔ اور اس کے بعد اب یہ مائنس میں جو گیا ہے وہ $37 ملین پہ چلا گیا ہے، تو اٹس اے بیڈ تھنگ فار پاکستان ٹو ڈو۔ میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ جو ہوٹل ہے اتنا آئیکونک ہے، اتنا اس کے روزویل جو صدر تھے ان کے نام پہ یہ بنا ہوا ہے، میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے سیل کیا جائے، آکشن کیا جائے، جس میں کوئی پولیٹیکل پاور اور انفلوئنس نہ ہو، اور اس کی جو اسٹارٹنگ بڈ ہے وہ $900 ملین سے شروع کی جائے، کیونکہ دس ہوٹل ورتھ اباؤٹ $2 بلین۔ جی بالکل، گورنمنٹ آف پاکستان اور فیڈرل کیبنٹ نے گزشتہ ماہ ہی اس حوالے سے جو فائنینشیل ایڈوائزر ہے اس کو مقرر کرنے کی بھی منظوری دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 ماہ کا وقت بھی دیا گیا ہے۔ تو اس بلڈنگ کو، اتنی ہسٹوریکل بلڈنگ، تقریباً 100 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، اور یہ مینہٹن کے انتہائی پوش علاقے میں، جہاں ہمیں سارے یہاں پر ہائی رائز اور پوری ہائی لائن کے بیچ میں یہ پاکستان کی جو ایک ایسٹ کہہ لیں پاکستان کے ایک عمارت موجود ہے، تو اس کو ہم کس پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں؟ جس طرح گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ اس کو جوائنٹ وینچر کیا جائے نجی شعبے کے ساتھ، آفس بنائے جائیں، اس کے ہوٹل اپارٹمنٹس بنائے جائیں، آلریڈی جس طرح یہ شاپس یہاں پر آلریڈی رینٹ پہ دی ہوئی ہیں، تو مزید ہم اس کو کس طرح یوٹیلائز کر کے اس کو بیچیں نہیں، یہ ہمارا ایسٹ ہے، یہ قومی ہمارا خزانہ ہے باہر کے ملک میں، تو ہم اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کی پاکستان کی سچویشن ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو رینوویٹ کرنے کے لیے نا یو ٹاکنگ اباؤٹ ملینس۔ اب وہ ملینس لگیں، اور اس کے بعد جو بھی لگائے گا یہ ملینس، اس کا اپنا انٹرسٹ ہوگا۔ یہاں پہ ہمیشہ پولیٹیکل پاور انوالو رہی ہے اس ہوٹل میں، آپ کو پتہ ہی ہے، کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں، ایوری باڈی نوز دیٹ۔ اس کو ایک تھرڈ پارٹی کو کرنا چاہیے، پاکستان کی چیز ہے، پاکستان کے لوگوں کی امانت ہے، تو اس کو ایک تھرڈ پارٹی کر کے اگر ہم اسی کو تھوڑا سا رینوویٹ کر کے اور یہاں پہ اور اگر اوپر لے جائیں، یہاں پہ ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ یہاں پر اس بلڈنگ پہ اس اباؤٹ $2 ملین۔ اس ہوٹل میں 1025 روم ہے۔ اف یو کنورٹ دیٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ مور دین $50 ملین اینولی جسٹ فار دا ریونیو۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لوکیشن پہ، اس ہوٹل کے علاوہ جو دیگر عمارتیں ہیں، وہاں پر اتنی ایکسپینسو یہاں پہ ریزیڈنس ہے، اتنے ایکسپینسو یہاں پر جو رینٹس ہیں یا پرائس ہیں وہ آفس کے ہیں، مطلب کافی زیادہ پیسے ہم یہاں سے ارن کر سکتے ہیں۔ سر اگر آپ اس کے اوپر پینٹ ہاؤس جائیں نا، اس وقت مینہٹن میں پینٹ ہاؤس کی جو پرائس ہے $25 ملین سے شروع ہوتی ہے۔ یو کین امیجن ہاؤ مینی پینٹ ہاؤس کین گو دیئر، ایٹ لیسٹ کم سے کم 15 تو آ ہی جائیں گے، اتنی بڑی جگہ ہے یہ۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ یہ ہوٹل بند ہو گیا ہے، اور مجھے بہت صدمہ بھی ہے اس بات سے کہ اٹس این ایسٹ فار پاکستان اینڈ وی کین ڈو نتھنگ اباؤٹ اٹ۔ اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہ بھی لگے ہوئے تھے لینے کے لیے، نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد ہماری جو یہاں کی یہودی برادری ہے وہ بھی اس کو لینے کے لیے بہت کوشاں ہیں، تو دیر از ٹو مینی پیپل انوالو، بٹ دا پرابلم از اس کو رائٹ طریقے سے کیا جائے، اس میں بالکل تھرڈ پارٹی ہو جس کا کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہ ہو، اور اس کی وہ بڈنگ کر کے کریں، یہ نہیں کریں کہ جی بس ہم نے طے کر لیا آپ کر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو تھرڈ پارٹی کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ بڈنگ پروسیس ہو جن کا کسی سے کوئی تعلق نہ ہو، اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی۔ بینگ اے ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ یہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اینول پر اینم ہم یہاں سے کتنا پیسے یہاں اس بلڈنگ سے کما سکتے ہیں؟ یہ بلڈنگ اس وقت جو کرنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں، کووڈ ختم ہو چکا ہے، بزنس از بیک ٹو نارمل، ایٹ لیسٹ آئی ایم سیئنگ ود مائی اون ایکسپیرینس یو کین گیٹ ایٹ لیسٹ $50 to $60 ملین a year
That's a whooping number. ناظرین یہ دیکھیں ایک بڑا فگر ہے کہ ہم IMF کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں کوئی $1 بلین یا $2 بلین کے لیے. بھی حال ہی میں چائنا نے پاکستان کو $70 کروڑ دیے ہیں, تو اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں ہماری اکانومی تھوڑا بہتر ہو رہی ہے. لیکن یہ پاکستان کا ایک بڑا احساسہ جس طرح خان صاحب بتا رہے ہیں کہ صرف یہاں سے ہم $60 سے $70 کروڑ ملین ایک بڑی رقم ہے, ہم یہاں سے جو ہے ہر سال یہاں سے ہم لے سکتے ہیں. اچھا یہاں تک پہنچے کیسے, پہنچنے کی کہانی بھی سنا دیں کہ پاکستان کا احساسہ جب دنیا یہاں سے پیسے کما رہی ہے اس جگہ پہ, دنیا کا فائنینشیل ہب ہے یہ مینہٹن جو نیو یارک کا ایریا ہے, تو ہم یہاں پہ کیسے اس حالت تک پہنچے؟ دیکھیں یہ ہوٹل بنا تھا 1924 میں, اس کے بعد یہ ڈفرینٹ ہوٹلیئر سے ہوتا ہوا ہمارے پاس پہنچا اور بہت ہی پینٹس میں پہنچا ہے. اس وقت پرنس فیصل بن عبدالعزیز ہمارے ساتھ پارٹنر ہوئے PIA کے ساتھ, اور $35 ملین پہ 1979 میں $35 ملین پہ انہوں نے ڈیل کری اور کہا کہ جی اینڈ آف 20 ایئرز آپ $36 ملین لیں, ہوٹل از یورس. اس کے بعد یہ ہم نے جب ہوٹل ایکوائر کیا فیصل بھائی سے, ہم نے ہمارے پرنس فیصل بھائی ان سے ہم نے یہ ان کا شیئر لے لیا. وی اون دس 100%, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جب لے لیا گیا تو آپ سوچیں $70 ملین از نتھنگ. $70 ملین کو لینے کے بعد اس ہوٹل کے ساتھ ہم نے کیا ظلم کیا کہ پیسے بناتے بناتے اب ہم -$37 ملین میں آ کے اب ہم نے بند کر دیا اس کو. اٹس اے شیم فار اس, یو نو. سو آئی مین دس از سم تھنگ, ایک آپ کو تحفے میں چیز ملی اور اس کو آپ نے جو کہا کہ جی یہ تو ٹیک اٹ ایز اے گرانٹیڈ, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ لوگ مرتے ہیں مینہٹن میں لوگ پراپرٹی لینے کے لیے, اینڈ وی ہیو دس, یو نو. نہ صرف یہ ہے بلکہ پاکستان کی بہت سی گورنمنٹ آف پاکستان بہت سی دیگر عمارتیں بھی یہاں پر امریکہ میں آن کرتی ہے, واشنگٹن میں ہے, اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی قونصلیٹ آف پاکستان مشن جو یہاں پر ہے وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت ہے. بہت شکریہ خان صاحب آپ کے وقت کے لیے. اب ہم پہنچے ہیں پاکستان قونصلیٹ نیو یارک کے باہر. پاکستان قونصلیٹ اور پاکستان مشن UN میں جو پاکستان کا مشن ہے, یہ دونوں عمارتیں ایک ساتھ یہاں پر مینہٹن میں موجود ہیں. پاکستان قونصلیٹ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کا یہ گھر ہے, اس کو ایک گھر کی حیثیت حاصل ہے امریکہ میں موجود پاکستانیوں کے لیے. یہاں پر قونصلیٹ کی تمام جو خدمات ہیں, پاسپورٹ بنوانا ہو, ناظرہ کا ID کارڈ, نائکوب اور دیگر جو سروسز وغیرہ ہیں وہ یہیں پر دی جاتی ہیں. اس عمارت کے اوپر مجھے سبز ہلالی پرچم جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے لہراتا ہوا, اور اپنی شان و شوکت کے ساتھ یہاں پر پاکستان کی اپنی ملکیت کی جو عمارت ہے اس کے اوپر موجود ہے. تو ہم قونصلیٹ کے اندر جائیں گے, یہاں پر جو قونصل جنرل ہیں ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ پاکستانی کمیونٹی یہاں پر کس طرح سے رول پلے کر رہی ہے, اور جیسے کہ بھی ہم نے آپ کو روزویلٹ ہوٹل دکھایا اور دیگر پاکستان کے جو یہاں پر املاک ہیں ان سے ہم کس طرح سے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. پاک امریکہ تجارت جو ہے اس پر بھی بات کریں گے. ابھی ایک بریک کی جانب چلیں گے اور بریک کے بعد ہم نیو یارک میں موجود ہیں اور پاکستانی قونصل جنرل سے بات کرتے ہیں. قونصل جنرل پاکستان عائشہ علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بتائیں کہ پاکستان سے آپ یہاں پہ سرو کرنے کے لیے موجود ہیں, پاکستانی کمیونٹی کس طرح US سوسائٹی میں اپنا رول پلے کر رہی ہے؟ عادل صاحب بہت شکریہ فار دس اپرچونٹی کہ میں آپ کو بتا سکوں اباؤٹ آر پاکستانی امریکن کمیونٹی, جو میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ میں ون آف دا موسٹ وائبرنٹ کمیونٹیز کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے. یہاں پر ہمارے جو لوگ ہیں, آئی ول ٹاک اباؤٹ مائی کونسلر جورسڈکشن آف دا قونصلیٹ جنرل آف پاکستان ان نیو یارک. ہمارے لوگ یہاں پر جو آئے ہیں اور جو یہاں بستے ہیں وہ ان کا تعلق مختلف پروفیشنز سے بھی ہے, اس کے علاوہ انٹرپرنورز بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں, الیکٹڈ آفیشلز بھی ہیں, اینڈ مور بیکمنگ مور انگیجڈ ود دا پولیٹیکل لائف ان دا US. بہت بڑی تعداد میں پاکستانی امریکن as well as پاکستانی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس are also a part of this beautiful landscape. So alhamdulillah, as I mentioned, in each and every section of the society you'd see our community taking a very active role. پاکستان کمیونٹی یہاں کی جو لوکل پالیٹکس ہے اس پہ بھی ایکٹیو ہے. یہاں پر جو اراکین اسمبلی ہیں جو اسٹیٹس کے یا یہاں کی جو لوکل باڈیز ہیں
وہاں پر میئرز اور دیگر جو سیٹس ہیں کیا اس پر بھی پاکستانی الیکٹ ہوتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ جیسے جیسے وقت گزرا ہے، جیسے جیسے دے بیکم مور اے پارٹ آف دس سوسائٹی، تو پولیٹیکل جو فیلڈ ہے اس میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے لوگ، خاص طور پہ خواتین، آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پر ہماری جو نیو جرسی میں ہماری 2 خواتین اسمبلی ممبرز آلریڈی الیکٹڈ ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی یہاں پر تو ایک وائبرنٹ رول پلے کر رہی ہے، لیکن آپ یہاں بیٹھ کر کیا دیکھ رہی ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی کس طرح، پاکستان میں ایک کرائسس ہم دیکھ رہے ہیں، اکنامک کرائسس سے پاکستان گزر رہا ہے، تو اس میں پاکستانی یہاں بیٹھ کے کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے عادل، بیکاز ناٹ اونلی ٹوڈے بٹ ہمیشہ سے پاکستانی امریکن کمیونٹی کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے پاکستان کی مدد کے حوالے سے۔ ہمارے پاکستانی لوگ یہاں آ جاتے ہیں لیکن ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ تو جب ہمارے ہاں آپ کو یاد ہے ایک بہت قیامت خیز زلزلہ آیا تو پاکستانی امریکن کمیونٹی نے بڑھ چڑھ کر امداد کے سلسلے میں مدد کی۔ دس واز 2005 اینڈ ناؤ ریسنٹلی ان دا فلڈس جو ہمارے ملک میں آئے، اور خاص طور پہ سندھ اور سدرن پنجاب میں انہوں نے بہت تباہی مچائی، تو میں نے پھر دیکھا، کال کی، انہیں بتایا، ایک اپیل ہوئی گورنمنٹ کے لیول کے اوپر، ہمارے آفس کے لیول کے اوپر کہ جی پاکستانی لوگوں کو آپ کی مدد کی بے حد ضرورت ہے۔ تو ہر وہ شعبہ جس کا میں ابھی آپ سے ذکر کر چکی ہوں، اس میں جتنے پاکستانی موجود تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر فلڈ اسسٹنس میں حصہ لیا، ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کی یہاں سے امداد جمع کی، اس کو پاکستان بھیجا، اینڈ انشورڈ کہ یہ امداد بر وقت لوگوں کو ملے۔ اس کے علاوہ کانگریس، یو ایس کانگریس میں بھی انہوں نے اپنے الیکٹڈ آفیشلز کے ساتھ بھی اپنا ایک بہت اہم رول جو ان کا بنتا ہے، اس میں انہوں نے بھی خط بھی لکھے اور کہا کہ جی پاکستان میں بہت بڑا فلڈ آیا ہے اور اس میں ہمیں بہت زیادہ اسسٹنس کی ضرورت ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے گورنمنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس نے گورنمنٹ آف پاکستان کی مدد کی، خاص طور پہ اس سلسلے میں USAID کا رول جو ہے بہت ہی مؤثر تھا، اور یہ سب ان سب ڈیولپمنٹس کے پیچھے ہماری پاکستانی امریکن کمیونٹی یقیناً ایک بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ میڈم، امریکہ وہ کنٹری ہے جس کے ساتھ پاکستان کے سب سے زیادہ درآمدات اور برآمدات ہیں، تو اس کو مزید ہم کس طرح انکریز کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اکانومی اس ٹائم پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، لوگ وہاں پہ سفر کر رہے ہیں، پاکستان گورنمنٹ کے پاس ریزرو $4 بلین کے رہ چکے ہیں، تو مزید کتنا یہاں سے ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یا ہماری جو دونوں ٹریڈ ہے اس کو مزید کتنا بڑھا سکتے ہیں؟ بالکل جی، another very good question، اور اس سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دونوں حکومتیں جو ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان as well as the government of the United States، دونوں کا بڑا فوکس ہے کہ بائی لیٹرل ٹریڈ جو کہ آلریڈی بہت روبسٹ ہے، $13 بلین کا بائی لیٹرل ٹریڈ ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ منسٹر فار کامرس ابھی یونائٹڈ اسٹیٹس آئے، پہلے واشنگٹن میں انہوں نے ٹیفا ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کا جو فریم ورک اگریمنٹ ہے اس کا 9th راؤنڈ ہوا پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان، اور وہ تمام ایریاز جس میں پاکستان کا انٹرسٹ ہے، فوکس ہے، اس کے اوپر بات چیت ہوئی، اور اس سلسلے میں بھی یہ بہت اہم تھا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد یہ راؤنڈ آف ٹاکس 7 to 8 years بعد، ایگزیکٹلی، اینڈ سید نوید قمر صاحب نے اس کو بہت مؤثر طریقے سے لیڈ کیا۔ اس کے بعد وہ نیو یارک بھی تشریف لائے، یہاں پر بھی بزنس کمیونٹی سے، پاکستانی امریکن بزنس کمیونٹی ایز ویل ایز آر پروفیشنلز اینڈ انٹرپرنورز، ان کے ساتھ بھی بہت اچھی گفتگو رہی۔ اس میں گورنمنٹ کے جو انیشیٹیوز ہیں، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی۔ اس کے علاوہ یہاں سے ریمیٹنس آپ جانتے ہیں کہ $1.7 بلین کی ریمیٹنس، 4th لارجسٹ کنٹری ہے جہاں سے پاکستان کی ریمیٹنس جاتی ہے۔ بالکل جی، جس ریجن کی انچارج میں ہوں وہاں پر جو مین ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی وہ ٹیکسٹائلز ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ٹیکسٹائل میں پاکستان ماشاءاللہ ایک لیڈر رہا ہے، اور ویلیو ایڈیشن کی وجہ سے مزید ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈیورنگ کووڈ یوڈ بی ویری سرپرائز ٹو ہیئر کہ ہماری ایکسپورٹس ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ پرٹیکولرلی ٹو دا ریجن اینڈ جورسڈکشن دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، اس میں کافی ایک انکریز کا رجحان دیکھا گیا۔ سو وی نیڈ ٹو بلڈ آن آر اسٹرینگتھس۔ یہاں پر بہت سارے ایسے بزنسز ہیں جنہوں نے اپنے آفیسز پاکستان میں کھولے ہیں، اینڈ اگین پاکستانی امریکنز آر ٹیکنگ اے لیڈ ان دیٹ، ان ٹرمز آف میڈیکل ریکارڈز ہیں یا ٹرانسکرپشن ہے،
یا IT کے سروسز ہیں اس سلسلے میں collaboration جو ہے بہت مضبوط ہے. Several US companies already have a trade relationship with Pakistan. I think more than 80 to 90 US companies are already working in Pakistan. So جیسا کہ آپ نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی دیکھا ہوگا ابھی ٹیفا کا فوکس یہی ہے کہ ٹریڈ ناٹ ایڈ. This is what we have been saying. عائشہ صاحب یہ دیکھیں کہ ہماری نیبرنگ کنٹری ہے انڈیا, وہ امریکہ کے ساتھ IT کے حوالے سے یہاں بہت زیادہ وہ لوگ سرگرم ہیں اور بہت اچھی جابس کے اوپر ہم انڈینس کو دیکھتے ہیں. آلدو ہم جس ناظرین مشن میں یہاں پر موجود ہیں پاکستان کے بالکل نیبر میں ہمارے انڈین کانسلیٹ بھی ہے, یہاں پر بھی ہم نیبر ہیں, تو ہم کس طرح IT کے شعبے میں ہم کیسے گرو کر سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ IT ایکسپورٹس میں پاکستان کا جو IT ایکسپورٹس ان کا والیوم بتدریج انکریز ہو رہا ہے, اور سروسز جو ہیں ان کے اندر بھی پاکستان کی جو پرفارمنس ہے بہت اچھی رہی ہے. ہمارا ڈیموگرافک از آر اسٹرینتھ. وی آر ون آف دا یگسٹ کنٹریز آف دا ورلڈ, اینڈ آر پاپولیشن آئی تھنک مور دین 60% از لیس دین دی ایج آف 20. سو بہت سارے ہمارے نوجوان جو پاکستان میں ہیں وہ IT کے شعبے اور ان کے مضامین میں اب ان کا انٹرسٹ بہت بڑھ گیا ہے. اینڈ آئی ٹاک ٹو اے لاٹ آف پیپل ہیئر ہو آر ویری انٹرسٹڈ ان ہائرنگ آور ورک فورس ان پاکستان, کیونکہ وی ویری ہم بہت اسکلڈ بھی ہیں, انگریزی زبان ہمارا ایک ایڈوانٹیج بھی ہے, اور گورنمنٹ کا فوکس بھی یہی ہے کہ یہاں پر IT کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو انکریز کیا جائے, اور جو مین پاور ہماری ہے, جو ڈیموگرافک جس کی میں بات کر رہی ہوں, اس کو فلی یوٹیلائز کیا جائے. اچھا میم, جس بلڈنگ میں ہم موجود ہیں انتہائی خوبصورت بلڈنگ ہے, گورنمنٹ آف پاکستان اس کو اون کرتی ہے, تھوڑا اس کے حوالے سے بتائیں, اور پاکستان کی جو US میں پراپرٹیز ہیں ان کو ہم کیسے یوٹیلائز کر کے, ایون حال ہی میں کیبنٹ کی جانب سے روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے کہا گیا کہ اس کو جوائنٹ وینچر کر کے ہم وہاں سے میکسیمم ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان کے جو یہاں پر جو پراپرٹی ہیں اسے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جو گورنمنٹ کی پراپرٹیز ہوتی ہیں, خاص طور پہ جو ڈپلومیٹک مشن ہوتا ہے ریپرزینٹیو آف یور کنٹری, کہ یہ ٹیریٹری ہے پاکستان کی, جو کسی بھی فارن کنٹری میں اگر وہ آپ کی اپنی پراپرٹی ہے اور جس طرح سے آپ اس کو اپنے ڈپلومیٹک پرپسز کے لیے یوز کرتے ہیں, اس کی بڑی ایک امپورٹنٹ ویلیو ہے. جس بلڈنگ میں آپ تشریف فرمائے ہیں آج, اٹ از کوائٹ ہسٹورک. اٹ ہز بن Pakistan's Consulate General over decades, and for hundreds and thousands of Pakistani Americans and Pakistanis, it is a place that they call home. جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو پاکستانی لوگ ان کی یہاں پر ہم جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ان کے حوالے سے ان کی مدد کرتے ہیں. آپ کو اپنی زبان, اپنی کلچر اور آپ کی جو ایک ٹریڈیشنل ہاسپٹیلٹی ہے, کوشش کی جاتی ہے کہ ان اسٹرینگس کو یوز کرتے ہوئے پاکستانی اور اوورسیز پاکستانیز اور پاکستانی امریکنس کی جو سروسز ہیں ان کو پرووائڈ کی جائے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کونسلیٹ نیو یارک میں ٹریڈ کونسلر طلعت مسعود صاحب. طلعت صاحب یہ بتائیں کہ حال ہی میں وزیر تجارت نے دورہ بھی کیا ہے امریکہ کا, اور کئی سال بعد پاک امریکہ جو ایگریمنٹ فریم ورک انویسٹمنٹ فریم ورک کے حوالے سے جو کانفرنس تھی اس میں بھی شریک ہوئے, اور اس حوالے سے مختلف بات چیت بھی کی گئی. تو آنے والے دنوں میں کس طرح سے دونوں ممالک کی تجارت جو ہے اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے؟ جی تھینک یو عادل صاحب, آپ تشریف لائے. پاکستان امریکہ, جس طرح سے آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹریڈ مارکیٹ ہے, ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اور پاکستان نے لاسٹ ایئر بھی $7 بلین کی یہاں پہ ایکسپورٹس کی ہیں, اور دے آر کنٹینیوسلی گروئنگ. اور یہ جو کونسلیٹ نیو یارک کونسلیٹ کی جورسڈکشن ہے, 40% آف آل پاکستان ایکسپورٹس اینڈ اپ ان دا اسٹیٹس جو یہاں پہ اس ریجن کے اندر ہیں. یہ کرنٹلی جو کونسل لیول میٹنگ ہوئی ہے انڈر پاکستانی ڈیلیگیشن انڈر دی ہیڈ آف منسٹر آف کامرس سید نوید قمر, دے پارٹیسپیٹڈ, اور اس کے بعد وہ نیو یارک میں بھی تشریف لائے. یہ ایک میجر بریک تھرو ہے تیفا کونسل لیول میٹنگ آفٹر اے فیو ایئرس, اور اس کے بعد پھر نیکسٹ میٹنگ بھی ہو رہی ہے نیکسٹ ایئر. دے ہیو اگریڈ اپان نیو ایکسپورٹ مارکیٹس کے حوالے سے, اور جو ٹیکنیکل ہچز تھے وہ ریموول, ان کی ریموول میں ہمیں خاصا اس میں بینیفٹ ملے گا. پاکستان کی اکانومی جو ہے کافی سفر کر رہی ہے, مشکلات کا سامنا ہے, تو پاکستانی ایکسپورٹرز کو یہاں سے کیا میسیج دیں گے کہ کن
ایریاز میں ہم مزید ورک کر سکتے ہیں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں، کموڈیٹیز ہیں جو ہم زیادہ سے زیادہ امریکہ میں بھیج کر پیسے کما سکتے ہیں؟ جی تھینک یو. دیکھیں امریکہ از اے ہیوج مارکیٹ. جو ایک ورلڈ اوور اکنامک سلو ڈاؤن ہے وہ تو آف کورس یہاں پہ بھی ہے، بٹ ہم اپنے ایکسپورٹرز کو ہمارا میسیج یہی ہے کہ ای کامرس ایک بہت بڑا فیلڈ ہے. ابھی ہمارے پاس یہاں پہ پاکستانی امریکنز ہیں جو پاکستان سے امپورٹ کرتے ہیں 100%. ہی از ون آف دا میجر سیلرز آن امیزون. تو ای کامرس ایک فاسٹ گروئنگ سیکٹر ہے. دین ہم جس طرح سے میں نے کہا ہمارا آئی ٹی ایک بہت بڑا سیکٹر ہے. فوڈ ٹریڈیشنلی ہماری جو فوڈ پروڈکٹس ہیں، رائس ہے، ہمارے جو اسپائسز ہیں، وہ دے ہیو بن لمیٹڈ ٹو دی ٹریڈیشنل مارکیٹ. ایتھنک مارکیٹس جو تھیں ان تک لمیٹڈ تھی. اب ہم ان کو مین اسٹریم مارکیٹ ہے، کروگر ہے، کاسکو ہے، ان میں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہیو بن سکسیزفل ان دیٹ. تو وی فور سی. اور ٹیکسٹائل اگین ہماری ہوم ٹیکسٹائل جو ہیں وہ بڑی مقبول ہیں یہاں پہ، اور پاکستان مینٹینز اے میجر شیئر ان دی امریکن مارکیٹ، اور وی لائکلی کنٹینیو دیٹ. میرا ہمارے ایکسپورٹرز کے لیے سب سے بڑا میسیج یہی ہے کہ یو ایس از اے بگ مارکیٹ، از اے ہیوج مارکیٹ. وہ اپنی مارکیٹنگ ایفرٹس کو فوکسڈ کریں اور مزید یہاں پہ مارکیٹنگ کے جتنے بھی ایونیوز ہیں، ٹریڈ شوز ہیں، ان میں پارٹیسپیٹ کریں. ایک اور نیا ایریا جو ہم ایکسپلور کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ابھی لاسٹ منتھ یہاں پہ ٹریول اینڈ ایڈونچر شو تھا. ٹورزم مارکیٹ کے حوالے سے پاکستان آپ اتنا بیوٹیفل کنٹری ہے، ہمارے پاس ایڈونچر ٹورزم بہت زیادہ ہے، دنیا کی بڑی پیکس ہیں ہمارے پاس. تو فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے پاکستان پویلین اسٹیبلش کیا ٹریول اینڈ ایڈونچر شو میں. اینڈ وڈ یو بلیو کہ ہمیں اس کے لیے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کو اس میں فرسٹ جو نیو ایگزیبیٹر ایوارڈ ہے وہ ملا فار بینگ دا بیسٹ پویلین. ہمارا اس میں فرنٹ پہ پویلین تھا، بیسٹ پویلین تھا، ہماری ساری علاقوں کی ریپرزنٹیشن تھی. 20 ہمارے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر ٹور کمپنیز تھیں، اور ہم نے پاکستان کو ایگزیبٹ کیا اور پاکستان کا ایک سافٹ امیج. تو وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو پروموٹ آر ٹیکسٹائلز، آر ٹورزم، آر آئی ٹی انڈسٹری اینڈ آر فوڈ پروڈکٹس. فوڈ پروڈکٹس کی آپ نے بات کی. پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے. پاکستان کا مینگو یہاں پہ خاصا پسند کیا جاتا ہے، ایون یورپ میں بھی، امریکہ میں. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ میکسیکو اور برازیل کے جو آم ہیں وہ بھی آتے ہیں، لیکن پاکستانی ایکسپورٹر اس طرح سے یہاں پر مینگوز نہیں بھیج پا رہے. تو اس پہ کیا ہرڈلس ہیں یا کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہاں جو گروور ہیں وہ کس طرح سے اپنا مینگو یہاں پہ بھیج سکتے ہیں اس منڈی میں؟ جو یو ایس کی گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ جو کنسرنڈ ایجنسیز ہیں ایفیس، ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو پاکستانی مینگو یہاں پہ آئے اس کو فرسٹ آف آل بیفور انٹری انٹو دا کنزیومر مارکیٹ اٹ ہیز ٹو بی ایریڈیٹڈ. ایک ایریڈیشن ٹریٹمنٹ فیسلٹیز پہ اس کو جانا ہوتا ہے، ایریڈیشن ہونی ہوتی ہے. اور انفارچونیٹلی نارتھ ایسٹرن ریجن جہاں پہ میجر ہماری کمیونٹی ہے، نیو یارک اور یہ جو جتنی بھی نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں، یہاں پہ وہ ایریڈیشن فیسلٹی ہے نہیں. ایریڈیشن فیسلٹی ہیں سدرن سائڈ پہ، مسیسپی میں، ہیوسٹن میں. سو آل دا مینگو ہیز ٹو گو اوور دیئر فرسٹ اینڈ دین اٹ ہیز ٹو بی ٹرانسپورٹڈ ان لینڈ. تو اس کی شیلف لائف کے حوالے سے اور کاسٹ کے حوالے سے وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے اس مارکیٹ میں. تو ابھی اس کرنٹ جو تیفا کونسل لیول میٹنگ تھی اس میں منسٹری آف کامرس نے، منسٹر صاحب نے، انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے یو ایس گورنمنٹ کے ساتھ، اور یو ایس گورنمنٹ نے یہ دے ہیو انڈیکیٹڈ، اس میں بڑی سگنیفیکنٹ پروگرس ہوئی ہے کہ یہ جو ایریڈیشن ٹریٹمنٹ ہے اس کی ارینجمنٹ ایسے کی جائیں کہ بیفور ڈپارچر ان کراچی وہ ایریڈیشن وہاں پہ آ جائے، اور پھر اس کے لیے پھر ڈائریکٹلی وہ لائک نیو یارک میں آئے تو نیو یارک اس ڈیسٹینیشن پہ آ جائے. دیٹ وڈ بی اے بگ بریک تھرو فار آر گروورس. بہت شکریہ گوزا صاحب ہمارے ساتھ تھے. اب مزید ہم یہاں سے جائیں گے پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ کس طرح سے رول پلے کر رہی ہے سوسائٹی میں، اور پاکستان کے لیے وہ یہاں سے کیا کچھ کر سکتے ہیں، ان سے بات کریں گے. پاکستانی کمیونٹی کے پاس، پاکستانی کمیونٹی جو یہاں پر ایک بڑا وائبرنٹ رول پلے کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو حالات ہیں اس پر کافی زیادہ کنسرن بھی ہیں لوگوں کو. یہ پاکستانیوں سے بات کریں گے، دیکھیں گے، پوچھیں گے کہ یہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کا حل کیسے اور کس چیز میں گردانتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں. خیر، سیم خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان یو ایس کونسل کے پریزیڈنٹ ہیں، اس کو ہیڈ کرتے ہیں. خان صاحب یہاں پر ہیں، گرو کر رہے ہیں، بڑا اچھا انوائرمنٹ ہے، ترقی ہے، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، لیکن پاکستان میں حالات دیکھ کر، اوریجن پاکستان ہے، افسوس ہوتا ہے؟ بالکل افسوس ہوتا ہے. اور جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے ہم اس پہ بات نہیں کریں گے کس کا قصور ہے، کون کر رہا ہے، لیکن ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ ایز اے اوورسیز پاکستانی جتنے بھی یہاں رہتے ہیں لوگ، ان سب کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے، پاکستان کے لیے پریشان ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے
اس کے لیے ہم بہت زیادہ فکر مند ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے جو دن ہیں اس میں وے فارورڈ پاکستان کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہم کر سکیں اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے، کہ وہ پاکستان گرو ہو اور ایک دفعہ پھر پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوں۔ یہ حالات کب بہتر ہوں گے اور کیسے بہتر ہوں گے؟ یہاں امریکہ میں بیٹھ کے کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ جو سچویشن ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے۔ یہاں پر جیسے ابھی سیم صاحب نے کہا کہ ہم یہاں پر اس لیے نہیں بیٹھے کہ کون صحیح کر رہا ہے کون غلط، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگوں کی یہاں کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر یہ ایشورٹی اور یہ کانفیڈنس اوورسیز پاکستانی کو دیا جائے کہ وہ پاکستان میں جائے اور پاکستان کو اس وقت جو مالی ضرورت ہے وہ وہاں جا کے انویسٹ کرے، تو آئی تھنک اس سے زیادہ آسان اور ایزی کوئی حل نظر نہیں مجھے آ رہا۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ امریکہ میں موجود ہیں، پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے؟ اکانومی کی صورتحال جو آپ کے سامنے ہے، دیگر ہمیں مسائل کا سامنا ہے، تو پاکستان کے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ان کو جو بیسک ایشوز ہیں ان کو دیکھنے چاہیے کہ بیسک ایشوز کیا ہیں، انوویشنز کیا آ سکتی ہیں، ٹیکنالوجی کیا آ سکتی ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ایگریکلچر کنٹری ہے، بہت سارے اپورچونیٹیز ہیں جس سے ہم ایکسپورٹ کر کے اور ڈالرز یا واٹ ایور جو کرنسی ہے ایکسچینج ہم کما سکتے ہیں، بٹ ہمارا جو رجحان ہے وہ دوسری طرف ہے، جو ڈائیورشن ہے اس کو ہمیں جو ہے سب سے پہلے فوکس کرنا پڑے گا کہ پرابلمس کہاں پر ہیں، اور بیسک سے روٹ سے ہمیں جو ہے وہ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ آن دی ادر ہینڈ دا برائب سسٹم، وہ بھی ہمیں کمیونیٹ کرنا پڑے گا، جو ہمارا ایک سسٹم ہے جو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، دقیانوسی اسٹیریوٹائپنگ ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، یوتھ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، پھر چاہے ہیلتھ ہو، چاہے ٹیکنالوجی ہو، چاہے انجینئرنگ ہو، جو بھی ہو اس ساری فیلڈ میں جو ہے وہ ہمیں دنیا کو دیکھنا پڑے گا، کیریکولم کو سیٹ کرنا پڑے گا، اور پھر بزنس کی طرف تبھی ہم آئیں گے۔ جس طرح ہم نے پروگرام کے پہلے حصوں میں آپ کو دکھایا روزویلٹ ہوٹل اور پاکستان کی امریکہ میں جو املاک ہیں گورنمنٹ آف پاکستان جن کو اون کرتی ہے، لیکن اس طرح سے ہم اس کو چلا نہیں پائے، تو ہمارے ساتھ نادر خان صاحب ہیں، خود بھی ہوٹلنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ تو روزویلٹ ہوٹل نہیں چل سکا، باقی اس ایریا میں مینہٹن میں باقی درجنوں ہوٹلز ہیں وہ بڑا اچھا بزنس کر رہے ہیں، لیکن پاکستان اون کرتا تھا اس کو تالے لگے ہوئے ہیں، اب آگے اس کو کوئی ہم پلان کر رہے ہیں کہ مختلف طریقے سے اس کو یوز کریں گے۔ جی، میرا نام نادر خان ہے، میں یہاں شاہ نواز گروپ سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ آپ نے جو روزویلٹ کی بات کی، یہ اس ٹائپ کی جو چیز ہیں یہ صرف پرائیویٹ، جب تک کہ آپ اس کے آنرشپ نہیں ہوگی اس وقت تک چلانا مشکل ہے، ہر چیز گورنمنٹ نہیں چلا سکتی، گورنمنٹ اس کی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں، اور ان ٹائپ کی جو چیزیں اس کو پرائیویٹ چلنا چاہیے۔ لیکن میرا جو پاکستان سے متعلق جو آپ کے جو مین جو آپ کے جو کنسرن ہے اس وقت جو پرابلمس ہیں اس کے سب سے امپورٹنٹ ہے، ایک تو جو اپنا جو ایکسپینڈیچر جو دیکھتے ہیں گورنمنٹ لیول کے اوپر، جو ہمارے گورنمنٹ کے جتنے بھی کہنے میں تو جو ہائی لیولس کے لوگ ہیں ان کے اوپر اتنا ایکسپینڈیچر کیا جاتا ہے بے حساب طریقے سے، ان کو کٹ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ٹیکسز ہیں جو اسپیشلی امپورٹ جو آپ کر رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں اتنی ان نیسیسری چیزیں وہاں پہ امپورٹ ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ڈالر آپ کو دینے پڑتے ہوں گے، تو ڈالر کی جو قیمت ہے اسی وجہ سے اتنی ہو رہی ہے، آپ اس کے اوپر ریسٹرکشن لگائیں۔ زبیر صاحب، آلدو آپ ڈاکٹر ہیں، امریکہ میں موجود ہیں، کیا پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ کیسے حل ہو سکتے ہیں آپ کے مطابق؟ آئی ہوپ اللہ تعالیٰ ہماری سننے کے لیڈر اچھے آ جائیں، تو آئی تھنک ہمیں اپنی عوام کو سب سے پہلے جگانا پڑے گا کہ اٹھ جاؤ، اٹھ کے دیکھو، صرف ٹی وی کو دیکھتے ہو لیکن سنو کون ٹھیک کہہ رہا کون غلط کہہ رہا، اپنا اس کا تجزیہ کرو، اور میں نے کس کو ووٹ دینا آج، وہ آپ کے لیڈر ہیں، آپ کے ڈیسیجن بنائیں گے، جو آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ انر پاکستان میں سب ریسورسز ہیں، اگر انر آپ کا جاگ جائے، عوام جاگ جائے ایک دفعہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے، they can do anything۔ خورشید بھلی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ریل اسٹیٹ کے شعبے سے منسلک ہیں۔ بھلی صاحب یہ بتائیں کہ ریل اسٹیٹ سے آپ منسلک ہیں، پاکستان میں بھی ریل اسٹیٹ کا کام تو بڑا مطلب اچھا چلتا ہے، تو یہاں پہ بھی بہت اچھا چلتا ہوگا، لیکن ہمارے یہاں مسائل بہت زیادہ ہیں ہر شعبے میں، تو ان مسائل کا حل آپ کیسے ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نظامی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ کسی ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ مجھے پوری دنیا میں کسی ایک ملک کی اگزامپل دے دیں کہ جہاں سیاسی استحکام نہ ہو اور ملک کی اکانومی بہت اوپر چلی جائے، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔
ہاں جی بالکل، آپ نے سنا یہ جذبات ہیں اوورسیز پاکستانی جو ہیں جو یہاں پر مقیم ہیں ان کے کہ پوری نیشن کو خود سے بھی کچھ کرنا پڑے گا. آل دا اوورسیز تو کئی بار پہلے بھی پاکستانی قوم کی یہاں سے بیٹھ کر بھی اپنے پیاروں کی مدد کر چکے ہیں. ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات جو پاکستان میں بھی جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان تمام مسائل کا حل کیا ہے تو لوگ بتاتے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک یہ پوری چیزیں آپ کی جو اکانومی ہے وہ بہتر نہیں ہوگی. آج کے پروگرام کے لیے ہماری جانب سے اتنا ہی. ہمیں امریکہ نیو یارک سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.